अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर ईरान के हवाले से बात करेंगे और अमेरिका की धमकी और डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही है। अब वो इस पागलपन पर उतर आए हैं कि वो पूरी तहजीब को ईरान की आज रात ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि ये आदमी जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, क्या वो उन तकाजों को पूरा करता है कि जो इतनी बड़ी ताकत का सदर दुनिया में होता है, जो जो माजी में रहा है और जिसने जो माजी में बहुत सारे सदूर रहे हैं जो डेकोरम का ख्याल रखते थे, जो सिफारतकारी का ख्याल रखते थे। ये आदमी तो बिल्कुल आरी है और शायद ये तहजीब की डेफिनेशन से भी आरी है कि जो ये कह रहा है कि 7,000 साल पुरानी तहजीब को वो एक रात में खत्म कर देगा। तो इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार अशरफ साहब। आप बैन अवी उमूर और दिफाई उमूर पर गहरी नजर रखने वाले तजज़ियाकार हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब। आप साबिक सिफारतकार हैं और ईरान में खास तौर से मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि ये सिफारतकारी करते रहे और ईरान की जो मिजाज है और उसकी जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और उनकी जो जो ईरानियों की इस वक्त जो जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि करीब से इन्होंने देखा है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं सरदार अशरफ साहब से। सरदार अशरफ साहब, फरमाइए, आपको क्या लगता है ये एक पागल आदमी जो एक रात में ईरान की तहजीब खत्म करना चाहता है, अब से कुछ घंटे के बाद वो वक्त शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, ये जो इस वक्त ईरान में और अमेरिका के दरमियान जो मार्का आ रही है, इसका जो बुनियादी अंसर है वो है इजराइल। और इजराइल ने इससे पहले 2025 में और 2026 में गज़ा में जो सूरत हाल की है वो सबके सामने है। और ये जो कुछ भी हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि धमकी से, दबाव से, ट्रूप से लाके तो ईरान को किसी न किसी तरह किसी समझौते पर मजबूर किया जाए। लेकिन ये बात उनको शायद मालूम नहीं है कि ईरान जो है वो इस वक्त रूल कर रहा है। रूल जो उसकी रूलिंग एलीट है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो अहले तशी का मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है और वो किसी सूरत में भी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। और बल्कि धमकियाँ देने से ईरान के अंदर तो काफ़ी यूनिटी पैदा हो रही है, क्योंकि हर एक आदमी यही सोचेगा कि अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ किया तो इसका मतलब है मैं ईरान का गद्दार हूँ। तो लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी देखनी चाहिए कि ऑलरेडी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान के जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको काफ़ी डैमेज किया है। अब ये तो नहीं कह सकते हम कि किस हद तक उनकी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो बाकी है और कितनी नहीं बाकी है। ऐसा मालूम होता है कि ईरान मोस्टली रिलाई कर रहा है अपने ड्रोन्स पे, और दूसरा वो मिसाइल की जो लेथल फॉर्म है उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है मेरे ख्याल से। दूसरा जो ईरान का रवैया है कि जो प्रो अमेरिकन या अमेरिकन एलाइज कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, और ये जो दोनों मुल्क हैं, 2-3 मुल्क जो मिडल ईस्ट के हैं, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है। तो इससे ईरान की पोजीशन मजबूत होने के बजाय मेरे ख्याल से कमज़ोर हो रही है। और उसके नतीजे में अमेरिका जो है वो सख्त एक्शन करेगा, क्योंकि अमेरिका को पैसे चाहिए, वो इन्हीं 2-3 मुल्कों से मिलेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। सऊदी अरब, क्योंकि कांग्रेस तो पैसे देगी नहीं, और ये सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से और कुवैत से पैसे लेगा और उसी के ज़ोर पर वो पूरी ताकत इस्तेमाल करा। क्योंकि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका इस वक्त अपनी फतह का ऐलान करके वापस हो जाए तो ईरान जो है इस खित्ते का सबसे ताकतवर कंट्री बन के उभरा है। ठीक है, अच्छा, हसन हबीब साहब को शामिल कर लें गुफ्तगू में। हसन हबीब साहब, आपको क्या लगता है ये जो एक पागल आदमी कह रहा है कि एक रात में वो पूरी तहजीब खत्म कर देगा ईरान की,
تو یہ پراپر پڑھا لکھا آدمی بھی ہے, اس کی کوئی سوچ ووچ ہے بھی کہ آپ کی نظر میں کیا آپ کو لگتا ہے, اور کیا جو ایران کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اس قوم کو آپ جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان دھمکیوں میں آ جائیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیے ایران جو ہے وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو آپ چھوٹے موٹے نقصان سے یا ایک رات کی بومنگ سے تو ہٹا نہیں سکتے. ابھی اصفہان میں جو 2 دن پہلے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ نے اپنی فتح کا اعلان تو کیا کہ وہ اپنا ایک پائلٹ اٹھا لائیں, لیکن 6 جہازوں کا نقصان اور نہ جانے کتنی اور جانوں کا نقصان ہوا. ایک جہاز اڑا. دیکھیے 4 ہیلی کاپٹر اور 2 C-130 کا عملہ اگر آپ رفلی لگائیں تو 20 کے قریب آدمی تھے. وہ کس چیز سے واپس ہوئے اور اس کو پیش کر رہے ہیں اور بڑی بہادری کا. ٹھیک ہے, ایک پائلٹ تھا, آپ نے ایکسٹریکٹ کر لیا, ایرانیوں کو نہیں ملا, لیکن 90 ملین کی آبادی ہے, بہت بڑا ایریا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اصفہان کے قریب کیوں گئے تھے؟ پائلٹ کے لیے نہیں گئے تھے, یہ گئے تھے یورینیم کے لیے, وہ ان کو نہیں ملا. تو ایران نے بڑی کامیابی سے ان کا وہ آپریشن ناکام بنا دیا. 6 جہازوں کا نقصان بھی ہوا ہے, اور اب دھیرے دھیرے امریکہ مان رہا ہے کہ اس کے سپاہی مر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل موقع ہے. لیکن یہ جو سویلائزیشن پہ جو ان کی ریٹرک ہے, یا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیسپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ بے قاعدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, اس کا نیریشن ٹھیک نہیں ہے, وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. 2500 سال پرانی سویلائزیشن کا آپ کو کیا پتا؟ آپ تو 250 سال پرانا ملک ہے ٹوٹل. امریکہ 1700 کچھ میں آزاد ہوئے ہیں جا کے. اس سے پہلے یہ ٹرائبس تھے جو نان وائٹ ٹرائبس تھے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. اور دیکھیے ظلم یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ مسلمان ہیں, یہودی ہیں اور کرسچنز ہیں, اور دوسری طرف ایک مسلمان ملک اکیلا کھڑا ہوا ہے. اور تو اور اب پاکستان نے بھی ان کو فائنلی بڑی دھمکی دی کہ آپ کو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. وہ پورے ملک امریکہ نے پورے اس میں ریجن کو حسین کیوس میں امین ڈال صاحب دیا ہے. یہ بتائیے جیسا کہ سردار اشرف صاحب نے کہا کہ ایران جو حملہ کر رہا ہے خطے کے ممالک پر, خاص طور سے سعودی عرب, یو اے ای اور کویت پر, تو اس کے تو اثرات اچھے نہیں ہیں. اور آج پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے. دوسرے ملک تو کر ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان جو اس وقت ایران کا ہمنوا ہے اور ایران کو کسی نہ کسی حد تک سپورٹ دے رہا ہے, اس نے بھی شدید سخت الفاظ میں مذمت کی ہے یہ سعودی عرب پہ حملے کی ایران کی طرف سے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ایران اس کا پرانا نیبر ہے, ٹرسٹڈ ہے. دوسری طرف سعودی عرب ہے, مڈل ایسٹ ہے, جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے. یہ بات اور ہے کہ اب دبئی نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں. ہمارے کوئی 5-6 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں لیبر, اور جس کے بڑا ریمیٹنس ہمیں آتا ہے وہاں سے. تو ہمارے لیے یہ بیلنس بڑا مشکل ہوا چلا جا رہا ہے. امریکہ پہ جو ایران اب تک حملے کر رہا ہے, یقین مانے میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے بات کر کے بھی دیکھی ہے, ایران میں بھی, بحرین میں بھی, اور دوسری جگہوں پہ بھی. ایران نے بہت اسمارٹلی اپنے ٹارگٹ پک کیے ہیں, اور ریفائنری پہ اگر اٹیک کیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک میسج ہے امریکہ کو کہ اگر خارگ آئلینڈ کو کچھ بھی ہوا تو وہ اور ملکوں کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. اب ایران اور کیا کرے گا؟ اب امریکہ پہ تو جا کے حملہ کر نہیں سکتا. اسرائیل رہ جاتا ہے, وہ اسرائیل پہ مارتا ہے, تو پتہ چلا کہ عراق سے, سیریا سے, جارڈن سے, ہر طرف سے اس کے میزائلوں کو ہٹ کیا جاتا ہے. 10% مشکل سے پہنچتے ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس یہی رہ جاتا ہے ڈیسپریشن میں. ایران کے لیے بھی ایک بڑا مومنٹ ہو گیا کہ وہ ٹارگٹ کہاں سے ڈھونڈے. اب تک تو یہ وہ سوال احتیاط کر رہا کر ہوں رہا آپ سے, ہے, میں نے لیکن یہ سوال کیا کہ پولیٹیکلی کیا یہ ایران کے فیور میں جا رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے کہ اس کے پاس آپشن یہ نہیں ہے, مطلب اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے, تو پولیٹیکلی اس کے فیور میں یہ جا رہی ہے کیونکہ خطے کے دوسرے ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب اس بنیاد پہ اس کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہیں, دیکھیے کوئی ملک اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. کوئی ایک مسلمان ریجنل ملک بتا دیں جس نے ایران کو کوئی سپورٹ کی ہو. سب نے ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں, وہاں سے جہاز اڑتے ہیں, ایران پہ حملہ کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی وہ سارے ملک ٹارگٹ ہیں, ایران کے لیے لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں انٹرنیشنل لا میں. لیکن ایران ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ہتھیار صرف ایئر بیسز یا اس طرح کے نیٹ ورک پہ یوز کرے. لیکن یہ ممکن ہے کہ کل کو وہ بم مار کے جو ہے کسی آئل فیلڈ کو آگ لگا دے, یا کسی بڑے آئل ریفائننگ یونٹ کو آگ لگا دے. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب ان کی سروائیول کا معاملہ ہوگا تو پھر ریشنلٹی کا کوئی وہ نہیں ہے.
جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ پولیٹیکل فائدہ ہے نہیں، ایران کچھ بھی کر لے، عربی ایک اجمی ملک سے کبھی محبت نہیں کریں گے، یہ آپ لکھ لیجئے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایران بہت اچھا بن جائے تو عرب اس کو پیار کرنے لگے۔ جو عربی اجمی ڈیوائیڈ ہے وہ بالکل واضح ہے، آپ کسی عربی ملک میں جا کے دیکھ لیجئے، وہ کسی اجمی کو اپنے قریب نہیں سمجھتے، اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ تو ایران کچھ بھی کر لے، یہ ہمیشہ امریکہ اچھا پہ یا ٹھیک ہے، کسی اور ٹھیک ملک ہے، پہ وہ پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن۔ میں اب سردار صاحب سے پوچھ لوں ذرا، سردار صاحب مجموعی طور پر یہ جنگ جو ہے اب یہ کس کے حق میں آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایران جو ہے وہ اگر یعنی امریکہ اگر خطے سے چلا جائے تو یہ ان ادر ورڈز ایران کی فتح ہوگی اور ایران خطے کا سب سے زیادہ طاقتور ملک بن کے ابھرے گا، تو اب کو مجموعی طور پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ایران چونکہ اب جنگ میں شدت آ رہی ہے تو ایران وہ نئے حملے یا جو شدت آئے گی جنگ کی اس کو برداشت کر سکے گا؟ آپ کا کیا انالیسس ہے اس پر؟ دیکھیے، ان کا جو دعویٰ ہے ایرانین جو پاسداران انقلاب ہے، خاص طور پر اس وقت ایران میں جو پاور ہے وہ پاسداران انقلاب کے پاس شفٹ ہو گئی ہے۔ گویا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا مارشل لا ایران میں لگ گیا ہے، کوئی پولیٹیکل پاور ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سفارت کی طرف واپس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں وہ بھی اور جو پاسداران انقلاب ہے وہ بھی، وہ انتہائی سخت موڈ میں ہے، لڑنے کے موڈ میں ہے، وہ کسی صورت میں بھی کم نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ پاور کو، انہوں نے آلریڈی ان کی ملٹری کا جو ایئر فورس ہے یا نیوی ہے اس کا کافی نقصان ہو چکا ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایران آج سے جنگ میں نہیں ہے، ایران جو ہے وہ 47 سال سے جنگ میں ہے۔ تو انہوں نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ کیا، ہتھیار نہیں ڈالے، ابھی بھی وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران میں جو سب سے سمجھدار آدمی تھا وہ بڑا خامنائی تھا، اور وہی چیزوں کو صحیح سطح پہ رکھ سکتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد یہ سارے ایکسٹریمسٹ ہیں، they will die but they will not surrender۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کس حد تک وہ سسٹین کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ خفیہ ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن ایرانی عوام کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن وہ اس وقت ایران میں کوئی اس سٹیچر کا لیڈر نہیں ہے جو لوگوں سے کہہ سکے کہ بھئی ہمیں ڈپلومیسی کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیں قطر اور جو یو اے ای ہے وہ دے ہیو آلویز بین ویری کلوز ٹو ایران، اور ایران کے اوپر جب پچھلے زمانے میں بھی پابندیاں ہوئی ہیں تو وہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ ملک بھی، دونوں قطر بھی، یو اے ای بھی، سعودی عرب بھی، بحرین بھی، کویت بھی، اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان بھی سعودی عرب کا الائی ہے، ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے، تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہے، جس کو نئی ایرانی لیڈرشپ سمجھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس فائٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ آخر جو بھی ان کا نقصان ہے وہ ان کا جو بھی فائر وہ کر رہے ہیں اس سے 10% ہی، جیسے حسن حبیب صاحب نے کہا کہ 10% ہی اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے، تو 90% تو ان کے جتنے بھی ڈرونز ہیں یا میزائلز ہیں وہ راستے میں وہ لوگ گرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لمبی دیر کے لیے یہ کہنا کہ اسٹیٹ آف ہرموز کو ایران بند کر لے گا، وہ میرے خیال سے ابھی تو یہ ہے کہ کوشش امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ ہے کہ ایران اپنے جتنے ان کے پاس اوفینسو کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز کر لے، پھر وہ ان کو گراؤنڈ پہ بھیجے یا نہیں بھیجے وہ دوسری بات ہے۔ ایران کا دوسرا مسئلہ ہے اس کے پراکسیز، حزب اللہ اور یمن، یہ دونوں تینوں مل کے تو کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، دنیا کی اکانومی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ابھی دیکھیں آپ چائنا نے اور روس نے بھی کہا ہے کہ بھئی مذاکرات کی طرف آئیں اور سیز فائر کریں اور یہ کریں وہ کریں، لیکن کہ خمینائی صاحب جو ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں ابھی
ابھی تک تو انہوں نے یہ اعلان ٹھیک ہے کیا کہ ٹھیک ہے، امریکہ ہار رہا ہے آپ کی بات آ گئی سر، پوائنٹ اور یہ شکست پوائنٹ ٹیکن سردار صاحب. میں اس بات کو آپ کی لے کے ادھر جاتا ہوں کہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ ایران میں اب قیادت کی مرکزیت ختم ہو گئی ہے، اب نچلی سطح پہ وہ ان کو سمجھانا مشکل ہے کہ وہ آپ روک دیں جنگ. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی حسن حبیب صاحب یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ اب جو قیادت ہے وہ ماڈریٹ ہے اور اس سے بحث ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. یہ بار بار انہوں نے غالباً آج بھی یہ بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مرکزیت جو قیادت ہے اس کی ختم ہو گئی ہے، مرکزیت اس میں وہ ایلیمنٹ رہا نہیں، اب کنٹرول میں نہیں ہیں چیزیں ایران کے حکومت کے؟ دیکھیے جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مرکزیت ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے وار سچویشن ہے، ساری لیڈرشپ مر گئی ہے، سول ملٹری اور ریلیجس جو ٹاپ تھا، تو حالات تو مشکل ہیں. اور ایران نے جو اپنا ڈیفنس رکھا ہوا ہے وہ اس وقت ڈی سینٹرلائزڈ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو پریزیڈنٹ ہیں یا اسپیکر نیشنل اسمبلی قالیباف صاحب ہیں یا سیکیورٹی ایڈوائزر حسین دہقان ہیں، یہ سب لوگ اگر آئی آر جی سی کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے کسی ایگریمنٹ کے لیے، تو یہ دے کین امپوز دی ایگریمنٹ. لیکن ایگریمنٹ کی شرائط تو ہوں، یہ کیا لے کے جائیں گے لوگوں کے سامنے؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا، کوئی اتنا بڑا لیڈر میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح ہے، وہ زیادہ ہارڈ لائنر نہیں ہے یا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، یہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں وہ تو ایسی ٹیکٹس ہے، یہ ٹیکٹس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک سوال ہے لیڈرشپ کا، تو جو سیکیورٹی ایڈوائزر کا چینج دیکھیں، لاریجانی صاحب پی ایچ ڈی سے کانت کے اوپر فلسفے پہ تقریریں کرتے تھے. حسین دہقان جس نے ریپلیس کیا، یہ وہ تھا جس نے امریکن ایمبیسی میں اسٹوڈنٹس کو لیڈ کیا تھا اور ہاسٹیج بنائے تھے. یہ ایم بی اے ہے، اس کے بعد یہ آئی آر جی سی کے ساتھ سیریا میں بھی تھا، لبنان میں بھی تھا، ہر جگہ تھا. تو اتنے ہارڈ لائنر سے آپ کیسے بات کریں گے؟ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں خامنائی صاحب کو، جیسے اشرف صاحب نے کہا تھا کہ وہ بڑے مدبر تھے اور پچھلے سال جنگ پہ انہوں نے سیز فائر فوراً قبول کر لیا. جو یہ بیٹا یہ تو آئی آر جی سی کے ساتھ رہا سارے وقت، اور نہ ریلیجسلی یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ریلیجس میں جا کے کوئی چیز سیل کر سکے. تو ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں جس کو وہ ماڈریٹ سمجھتے ہیں. مجھے تو کوئی ماڈریٹ، انفیکٹ ایران میں ماڈریٹ کوئی ہے ہی نہیں. جس کو ہم لوگ کنزرویٹو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بلیک نہیں، بلیک ہے اور گرے ہے، وائٹ کوئی نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے بھئی یہ واقعی ماڈریٹ ہے. کنزرویٹو ہیں اور ہارڈ لائنر ہیں، تو دونوں صورتوں میں وہی لوگ ہیں، وہی آئیڈیالوجیز ہیں. تو اس میں پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو ماڈریٹ سمجھتے ہیں. اور دیکھیے ایک اور بڑی وارننگ چیز ہے، وارننگ شاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا اور کل کو امریکہ اپنی مرضی کا لا کے ایک سیٹ اپ بنا بھی لیں گے، تو وہ سروس ڈیلیوری کیسے کریں گے؟ اسپتال انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، پولیس اسٹیشن انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، بریجز اب یہ اڑا رہے ہیں، انڈسٹریل کمپلیکسز یہ اڑا رہے ہیں، آئل اسٹوریج یہ اڑا رہے ہیں. تو بچے گا کیا اگلی گورنمنٹ جو آئے گی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر اس وقت امریکہ جنگ روک کے پیچھے ہٹ جائے تو شاید موجودہ سسٹم خود بخود امپلوڈ کر جائے، اس لیے کہ ہر چیز تو آپ نے تباہ کر دی. تو یہ بات امریکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ایران اسی لیے ٹیمپرری سیز فائر پہ تیار نہیں ہے. ان کی ہمیں گارنٹر دیں. اب گارنٹر کوئی آ کے نہیں دے رہا، گارنٹر اس لیے نہیں آ رہا کہ کون گارنٹی تو دے. نہ روس لے سکتا ہے سر. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کون لے گا؟ روس لے سکتا ہے کیا گارنٹی؟ کیا چین لے سکتا ہے؟ یہ تو برائے نام بات ہے. اچھا میں اگلا سوال ذرا کر لوں سردار صاحب سے. سردار صاحب یہ بتائیے آپ کہ یہ جو سینیریو بن رہا ہے نیا، اس میں ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. ادھر ایک خبر میں نے کل پڑھی تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ آپ جنگ نہیں روکنا آپ، اور اس کے بعد یہ شدت آئی ہے اس کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو ہی کنٹرول کر رہا ہے اور وہ جنگ روکنا نہیں چاہتا اسرائیل؟ دیکھیے اس میں جو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو الگ الگ نہیں ہیں، کیونکہ نیتن یاہو تو ٹوٹل ڈسٹرکشن کا، ایران کی ٹوٹل ڈسٹرکشن کا حامی ہے،
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو غزہ کی طرح اتنا نقصان پہنچا دو کہ وہ 50 سال 100 سال تک کسی طرح کا ان کے لیے خطرہ نہ بن سکے. دوسرا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیتن کا الیکشن نا اکتوبر بہت کرٹیکل ہے دونوں کی لیڈرشپ کے لیے. اگر فرض کیجئے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار جائیں اپر ہاؤس کے تو ان کے خلاف وہ ہو جائے گا امپیچمنٹ, اور امپیچمنٹ ہونے کے بعد پھر کیا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کے اوپر بھی کرمنل رشوت کے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں اس کے ملک میں, تو وہ دوسرا الیکشن ہے اس کا, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری, اور اس وقت یہ سمجھ لو کہ اسرائیل میں 90% لوگ جو ہے وہ نیتن یاہو کی ایران کے خلاف جو جنگ ہے یا ہوتیوں کے خلاف ہے یا ان کے پاس حزب اللہ کے ساتھ ہے, یہ اس کی حمایتی ہیں. امریکہ جو ہے وہ دیکھیں نا وہ دونوں باتیں کرتا ہے, وہ کبھی امن کی بات کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ سیز فائر کی بات کرو. ایران جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو, لیکن پرماننٹ سیز فائر ہونے کے لیے بھی ایک ماحول تو تیار کرنا پڑے گا نا. پاکستان جیسے لوگ یا ٹرکی جیسے لوگ یا مصر جیسے لوگ جو ہے وہ کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایران کو مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ ایران میں یہ جو وزیر خارجہ ہے یا ان کا جو صدر ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ جو ان کی ملٹری پاور ہے پاسدارانہ انقلاب کے اوپر پریویل کر سکیں. لیکن میرے خیال سے اگر میں ایران کا کچھ ہوں تو میرے لیے ڈپلومیسی کی طرف جانا اس سٹیج کے اوپر صحیح ہے. جب میں نے اپنی پوری پاور جو ہے ایسرٹ کر لی ہے تو ڈپلومیسی پر جائیں گے تو اسٹرانگ پوزیشن سے جائیں گے, تو یو کین بارگین اینی تھنگ. لیکن اگر آپ فردر اس کو اور آگے بڑھائیں گے اس کو ٹول کے طور پر کہ ہم بہت جنگی میدان میں ہم مستقل مزاجی سے لڑتے رہیں گے, تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا رسک ہے ایران کے لیے. امریکہ وغیرہ کا کیا نقصان ہے, ان کا تو پیسوں کا نقصان ہے, اور پیسے وہ تیل سے لے رہے ہیں آلریڈی, ایران بھی تیل سے پیسے لے رہا ہے, لیکن اگر وہ ایران کے تیل کے جزیرے کے اوپر بھی قبضہ کر لے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ 2-3 ہفتے میں ایران کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دے, تو ڈسٹرکشن کی تو ان کے اندر کیپیسٹی ہے نا, نہیں؟ ٹھیک ہے, اور دنیا میں کوئی ایران کی حمایت میں نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حسن حبیب صاحب آپ آخری بات, وقت ختم ہو رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, میں آخری سوال حسن حبیب, میں ایک سیکنڈ بات کرتا ہوں. یہ دیکھو چائنا اور رشیا دونوں ایران کے اوپر پریویل کر سکتے ہیں, اب کس وقت کریں گے انہوں نے پاکستان کی ایفرٹس کی پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا بس آخری بات کر لوں حسن حبیب صاحب سے. حسن حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے صورتحال برقرار رہتی ہے اور آج رات ٹرمپ جو ہے وہ شدت لے آتے ہیں حملوں میں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے شدت آ سکتی ہے, لیکن شدت کے ساتھ ایک رسک بھی ہے. ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سلولی واپس آ رہا ہے. انہوں نے جہازوں کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے, انہوں نے سپاٹ کرنا شروع کیا ہے. اگر یہ جو ویو آ رہی ہے, ویو اپون ویو, اس میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے تھوڑا زیادہ امریکہ کا اور اسرائیل کا, تب امید یہ ہے کہ شاید یہ پیس کی طرف آئیں. لیکن اگر وہ زیادہ نقصان انفلکٹ کر دیتے ہیں اگلے 2-3 دن میں, تو پھر ایران کو لوور ٹرمز پہ آنا پڑے گا. ابھی تک وہ صحیح ہے, اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, ان کے لوگ یونائٹ ہو گئے. سنا یہ کہ 1,90,00,000 لوگوں نے والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرایا جنگ کے لیے. تو جتنا جنگ کا ہسٹیریا اسرائیل میں ہے اتنا ہی ایران میں بھی آ گیا ہے. سر یہ لوور ٹرم آپ کہہ رہے ہیں, لوور ٹرم آپ کہہ رہے ہیں, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ لوور ٹرم یہ ہے کہ وہ کہیں گے اچھا ہم ٹیمپریری سیز فائر پہ مان جاتے ہیں. ابھی تو ان کی بڑی لاجیکل بات ہے کہ بھئی پچھلے دفعہ بھی ہم نے کیا تھا اور آپ 8 مہینے 7 مہینے بعد دوبارہ تشریف لے آئے. تو ان کا آئیڈیا یہ کہ آپ لانگر کریں, لیکن پھر اگین وہی بات ہے کہ گارنٹر کوئی نہیں ہے. چائنا سے بھی امریکہ کا کانفلکٹ چل رہا ہے ٹیکنیکل اور ٹریڈ, اور رشیا سے تو یوکرین میں برابر سے چل رہا ہے. تو گارنٹر کوئی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ رکوانے کے لیے دیکھیں ہماری جو انڈیا پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں, تو پہلی جنگ میں روس گارنٹر تھا, تاشقند میں معاہدہ ہوا جا کے 65 کی جنگ کا, 71 کی جنگ کا پھر امریکہ نے فیصلہ کرایا.
تو کوئی ایک گارنٹر، کوئی ایک اسٹرانگ پاور ہو جو گارنٹی کرے کہ بھائی ٹروپ واپس چلے جائیں گے، نقصان کا کیا ہوگا. لیکن اس جنگ میں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا ہے، نہ کوئی ریجنل پاور ہاتھ ڈال رہی ہے، نہ کوئی سپر پاور ہاتھ ڈال رہی ہے. تو یہ تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. یو این کو آپ نے بالکل فارغ کر دیا ہے، ان کی کوئی پاور نہیں ہے. او آئی سی آپ کو پتا ہے جس طرح کا سرکس ہے. تو یہ اس جنگ کو رکوائے گا کون؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا دونوں حضرات کا، آپ نے گفتگو کی. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں ایک دفعہ پھر حسن حبیب صاحب کا، سابق سفیر، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سردار محمد اشرف صاحب کا بھی مشکور ہوں. آپ گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل امور پر، اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. بہت گہری نظر آپ کی دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ بھی آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے پاکستان کے میڈیا میں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ کے حوالے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.